मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट मैं ये करूँगा। खिलाफ करूँगा, पैर पकड़ने की जरूरत नहीं। उनके पास मोहलत है, वहाँ में इंतजार होगा। वो कन्फ्यूजन का शिकार है, डिवीजन का शिकार है। मुज़ाहमत होगी तो मुक़ाबला होगा। पाकिस्तान की फौज को कहते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दो। हमारे साथ सियासत ना की जाए, मीडिया के सामने हर चीज खोल कर रखना। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको हैपनिंग्स होती नजर आएंगी। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पीडीएम अमलन तकसीम तो हो चुकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी कहीं ना कहीं पीडीएम में वापसी की उम्मीद है, और मौलाना साहब को भी और नून लीग को भी कहीं ना कहीं वो मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी को बेदखल भी नहीं कर रहे और वापसी का एक रास्ता भी खाली छोड़ा हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस वक्त हो रही है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या हो रहा है नाजरीन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूँकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक रियलाइजेशन पैदा हो चुकी है कि इस मुज़ाहमती बयानिए के साथ, इस मुज़ाहमती हिकमत अमली के साथ हम इमरान खान को हटा तो नहीं सकेंगे, लेकिन 2023 का इलेक्शन भी शायद मुस्लिम लीग नून लूज़ कर जाए। इस पर मैंने खबर भी दी थी पिछली जुमेरात को कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद मियाँ नवाज शरीफ ने एक मीटिंग चेयर की थी वीडियो लिंक पर, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज, शाहिद हकान अब्बासी और एहसन इकबाल समेत अहम पार्टी के रहनुमा मौजूद थे, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ ने पार्टी के उमूर चलाने के लिए और जो सियासी मुश्किलात है पार्टी की वो दूर करने के लिए शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दे दिया था। अब साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने फ्री हैंड तो दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये फैसला जरूर किया है कि जो बयानिया है उसे किसी न किसी हद तक मियाँ नवाज शरीफ खुद तो नहीं लेकिन निचली सतह पर उसे ज़िंदा रखा जाएगा। और उसकी शायद हकान अब्बासी आपके सामने बड़ी वाज़ेह मिसाल हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब के 2IC हैं, यानी कि पार्टी में सीनियर नायब सदर है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की हिकमत अमली को चैलेंज करते नज़र आ रहे हैं हमें। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से कि आज जहांगीर खान तरीन ने दोबारा से एक लंच होस्ट करने के बाद ये कहा है, हुकूमत को ये वार्निंग जारी की है कि वो उनके पास बहुत कुछ है, वो सब कुछ मीडिया के सामने खोल देंगे, उनके साथ सियासत ना की जाए बल्कि इंसाफ किया जाए। तो जो थ्रेट थी पीडीएम की तरफ से वो तो अब इट्स ओवर। अब जो असल थ्रेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से, चूँकि बजट आ रहा है, बजट से पहले तरीन साहब के जो मुतालबात थे वो मानने हुकूमत ने हर सूरत में, जो अली जफर साहब की रिपोर्ट थी वो अभी तक सामने नहीं आई। तरीन साहब ये चाह रहे हैं कि वो बजट से पहले सामने आ जाए, अगर नहीं आती तो फिर पीटीआई के लिए अच्छा नहीं होगा। और ओवरऑल हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया है जमशेद इकबाल चीमा साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी हैं फूड सिक्योरिटी के हवाले से, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और निहाल हाशमी साहब में प्रोग्राम में ज्वाइन करें। और आज धामरा साहब से हम ज़रा आज के प्रोग्राम में जो पानी की किल्लत का सामना है सिंध के किसानों को, जिस पर पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान भी किया है, उस पर भी उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पीडीएम की और मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रहा है, तो उस पर जो फ्री हैंड दिया है शहबाज शरीफ साहब को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? ऐसा मुमकिन है? निहाल हाशमी साहब, एक तरफ बिल्कुल आपकी पार्टी के अहम क्रेडिबल रहनुमाओं ने यह बताया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फ्री हैंड दिया है कि वो सियासी मामलात को सुलझाएं, लेकिन साथ ही साथ शायद हकान अब्बासी साहब जो हैं वो फिर अटैक कर देते हैं शहबाज शरीफ साहब की हिकमत अमली पे। मैं ज़रा आपको तजाद दिखा देता हूँ हिकमत अमली के अंदर, पॉलिसीज़ और बयानात के अंदर जो नज़र आ रहा है। शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, लेकिन उनके जो सीनियर नायब सदर हैं वो उनकी हिकमत अमली को अपोज करते नजर आ रहे हैं। ज़रा सुन लें। In the first place, Nawaz Sharif is a statesman of highest order. Number two, मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े for the national interest मैं ये करूँगा because it is my national duty. खिलाफ करूँगा इस हद तक, ठीक है, कि पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। शहबाज साहब अगर बामी मुशावरत की बात कर रहे हैं इदारों के साथ, शख्सियात के साथ, तो ये नॉन स्टार्टर है। वो नॉन स्टार्टर कह रहे हैं, इससे पार्टी के सदर हैं, वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात भी कर रहे हैं। क्या करने जा रही है नून लीग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नून लीग वही कर रही है जो इस मुल्क के आवाम करना चाहती है और इस मुल्क के बेहतरी के लिए होना चाहिए। नून लीग वही कर रही है जो आइन और कानून के तहत होना चाहिए। नून लीग वही कर रही है जिसमें इदारे मजबूत हो और सबसे पहले पार्लियामेंट मजबूत हो। नून लीग कोई चीज आइन, कानून और जमहूरियत से हटके कोई भी चीज नहीं करेगी। तो इसमें किसी को ना इसमें परेशान होना चाहिए, ना घबराना चाहिए। हमारा वही पॉइंट ऑफ व्यू है
जो डे फर्स्ट से है, वोट को इज्जत दो, और ये एक नारा है और ये एक फिलॉसफी है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। इस फिलॉसफी में हर चीज पिना है कि हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी को जख्म नहीं करना चाहते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, किसी के हक नहीं तलब नहीं करना चाहते, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देना चाहते, किसी को ओवर पावर नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम सुपर हो, पाकिस्तान आइन और कानून के तहत चलाया जाए, पाकिस्तान के इदारे मजबूत ही सिर्फ ना हो बल्कि आइन के दायरे में रह के जो उनके फराइज हैं उसके तहत वो काम सरंजाम दे, जो उनकी खिदमात हैं अवाम के लिए जो उनको करना है वो करें, आइन से हट करके कानून से हट के ना करें, हकदारों को हक दिया जाए, ना किसी को तंग ना किया। ये सर थोड़ी जरा अमली बात करें। ये तो बिल्कुल आपने फलसफियाना बातें कर दी हैं कि आइडियली ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होगा वो होगा। जरा प्रैक्टिकली बताएं कि करेंगे क्या, मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, हिकमत अमली क्या है आपकी, ये जो सारा कुछ आप बयान कर रहे हैं। शहबाज साहब तो डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो तो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, और वो इस हद तक पैर पकड़ने की हद तक चले गए कि वो मियाँ साहब को मनाएंगे, कन्विंस करेंगे कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, ये रास्ता ठीक नहीं है। हमारी किसी से कोई जाती इंदिया कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारी जो लव है वो पाकिस्तान से, हमारा लव पाकिस्तान के अवाम से, हमारा लव जमहूरियत से, हमारी लव आइन से। तो हमें किसी को हेट और लव रिलेशन करने की जरूरत नहीं, हर कोई अपने दायरे में रह के करे। हम सर वो हेट को कम करने के लिए, ये जो पांव पकड़ने की बात कर रहे हैं शहबाज साहब, वो हेट को कम करने के लिए, नफरत को, गुस्से को ठंडा करने के लिए, कम करने के लिए शायद पकड़ रहे हैं मियां साहब के। हमारी पार्टी ना किसी को हेट कर रही है, हमारी पार्टी निशानदेही करती है कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये आइन कानून और जमहूरियत के मुनाफी है, पाकिस्तान के उसूलों के खिलाफ है, पाकिस्तान के हक में नहीं है। तो इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हक राय दही का मौका दिया जाए। वो मुस्लिम लीग को जितवाएं, वो पीपल्स पार्टी को जितवाएं, वो पीटीआई को जितवाएं, वो जमात इस्लामी को, जेयूआई को, एएनपी नहीं, आप ये उनका राइट है। चले बाकी बात छोड़ दें, मुझे ये बता दें, ये सब कुछ जो आप बात कर रहे हैं कि ये एक सूरत में मुमकिन है। ज़ाहिर अब इस वक्त जो सारी तहरीक थी इमरान खान साहब को हटाने की, वो तो हमें नजर नहीं आ रहा कि पीडीएम हटा पाए। जिस तरह से आप लोग आपस में तकसीम का शिकार है। मैं 2023 की बात कर रहा हूँ कि आपकी पार्टी के अंदर मेजॉरिटी लोगों में रियलाइजेशन ये पैदा हो चुकी है कि हमें ये लड़ाई झगड़ा खत्म करना है, अब तक 2023 सिक्योर करना है, जिसपे शहबाज शरीफ साहब लगे हुए हैं। उसूल के साथ है मेरी बात सुने, अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो हमें उनको चाहिए कि वो हुकूमत करे, पीटीआई जीतती है वो करे, एएनपी जीतते या हम जीतते हैं, तो कोई आके हमें, सियासत हर कोई अपने जीतने के लिए करता है सर, किसी दूसरे की जीत के लिए नहीं करता। तब्दील ना करे। तो ये सिर्फ हमारा, जिस दिन हम एक दूसरे के हक को मेंटेन करेंगे, अपने दायरे में रहेंगे, कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है। और मियां साहब यही कहते हैं कि ये हमारी, सर वो दायरे पहले नून लीग के अंदर सेट कर ले, किसने किस दायरे में रहना है। मियां शहबाज शरीफ साहब कोई बात करते हैं, शायद हकान भाई साहब कोई और बात कर देते हैं, उनके खिलाफ आके बयान दे देते। पहले दायरे अपनी पार्टी के अंदर सेट करें, किसने किसके साथ चलना है, किसके पीछे चलना है। ठीक है, दायरे में नहीं है वो पार्टी में नहीं है। हर किसी को नवाज शरीफ साहब के पार्टी ने नवाज शरीफ साहब को एम्पावर्ड किया है, ऑथराइज किया है, वो कायद है लाइफ टाइम। वोट को इज्जत दो के पावर में जो यहाँ पाकिस्तान में सदर ने शहबाज शरीफ साहब को बना रखा है जी, वो है, हम उनको, वो भी वही बात करते हैं जो नवाज शरीफ करते हैं। वो नहीं कर रहे हैं सर, इख्तलाफ है तभी पैर पकड़ने तक की नौबत आ गई। बहरहाल मैं जरा दोबारा आपकी तरफ आता हूँ सर, धामरा साहब। ठीक है धामरा साहब, अब ये बात तो खत्म हो गई कि इमरान खान साहब को हटाना है, इस हुकूमत को घर भेजना है, वो बात तो पीछे चली गई। अब तो 2023 को सिक्योर करने की बातें शुरू हो गई हैं। उस हिकमत अमली पे एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया है। चूंकि 3 साल खान साहब ने अपने पूरे कर लिए, 2 साल मजीद पूरे कर लिए, या फिर क्या पता 4 साल पूरे करने के बाद ही वो असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन का ऐलान कर दें, ये भी हो सकता है। मुमकिन है नून लीग इसकी तैयारी पे लग गई है। तो अब पीपल्स पार्टी अभी तक भी इसी चीज़ पे बज़िद है, यही आपकी स्ट्रेटजी है कि हमने बुज़दार को उठाना है, हमने इमरान खान को उठाना है और उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाएंगी, या फिर अब आप भी आगे का सोचेंगे, अगली हिकमत अमली की तरफ जाएंगे, 2023 की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें सबर, पहली बात तो ये है कि आपने पीडीएम पे तबसरा मांगा है। पीडीएम का अब हम हिस्सा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम अब हम ख्याल 8 जमायतों का एक इत्तेहाद है, बिल्कुल है। आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। है, हमें एक दूसरे के लिए एहतराम है, उस लीडरशिप के लिए भी एहतराम है।
مگر اب ہم اس پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. اور دوسری بات کہ یہ حکمت عملی تھی ہماری کہ بوزار کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا چاہیے بلوچستان، اور تمام پراونشل اسمبلی کے بعد نیشنل اسمبلی میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا تھا جو نہیں ہوا. جس پوائنٹ پہ پی ڈی ایم تقسیم ہوئی اور کل اور پرسوں جو اجلاس ہوا ہے پی ڈی ایم کا، مجھے خوشی ہے کہ آج بھی وہاں پر پیپلز پارٹی نہیں ہے مگر ڈسکشن میں پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی کی پالیسی ابھی بھی وہاں پر اپلائی کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن کا اور تکڑی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے، جو ہمارا موقف تھا. اور جو پریس ریلیز آئی ہے جو شیڈول جلسوں کا آیا ہے اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ لانگ مارچ کا شیڈول کیا ہے یا تاریخ کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اس اعلان سے پہلے استعفیٰ دیے جائیں گے. تو اس میں تو یہ ہے کہ 8 جماعتیں وہ اور 2 جماعتیں ہم جو باہر ہیں بہرحال اپوزیشن کا حصہ ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. مگر آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ اب آپ عمران خان کو ہٹا نہیں سکتے، دیکھیں 100 ڈے کا انہوں نے ایک ہنی مون پیریڈ رکھا تھا، 1000 ڈیز ہو گئے. یہ خود جو ہے اپنے آپ کو آئینے اور ترازو میں رکھ کے تولیں کہ آج ان کے اندر سے کیا صورتحال ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو NRO دینے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اور پرائم منسٹر اتنا کمزور ہو گیا کہ جن لوگوں کو انہوں نے اپنے MNA MPA کے لیے PTI کا بھلے کا ٹکٹ دیا وہ ہم خیال گروپ کے صورت میں لوگوں سے ملاقات پہ مجبور ہوئے، اور وہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی وہ کہا گیا کہ آج پرائم منسٹر سے ہم خیال گروپ نے ملاقات کی. ارے بابا آپ نے ٹکٹیں دی، آپ چیئرمین پارٹی کے. اس پہ دمر صاحب میں آؤں گا، مجھے ذرا پیپلز پارٹی کا بتائیں. سامنے آ گیا کہ ایک آخری بات سمر آخری بات یہ ہے کہ ایک ایسے شخص جس کا نام جہانگیر ترین ہے، جس کے خلاف 2 FIR ہیں جو انڈر انویسٹیگیشن ہے، اس پہ آئیں گے، اس پہ پورا سیگمنٹ کریں گے. اپنا ہی ایک جج مقرر کر دیا علی ظفر کی صورت میں، اور وہ ان کو NRO دے رہے ہیں. اب یہ عجیب صورتحال ہے حکمرانوں سے، ہمیں ہٹانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہٹانے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ وہ جو حکمت عملی تھی کہ بزدار صاحب کو ہٹانا ہے اس کے بعد عمران خان کو ہٹانا ہے، یعنی کہ گریجولی آپ آئیں گے، وہ ختم ہوگی بات؟ وہ جوائنٹ PDM کے طور پر یہ بات ٹھیک ہے. اب پیپلز پارٹی ایفرٹ مزید نہیں کرے گی ہٹانے کے لیے، ٹھیک ہے. چیمہ صاحب ایک چیز تو آپ کی ٹینشن ریزالو ہو گئی کہ ہمارے اب پاس نہیں ہے پنجاب سے، ٹھیک ہے. اب نہ پنجاب کے اندر کسی قسم کی کوئی موو آ رہی ہے بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے، نہ خان صاحب کو ہٹانے کے لیے کسی قسم کی کوئی موو آئے گی. جلسے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، بٹ سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن اب آپ کے لیے بھی جو زیادہ اہم ٹارگٹ ہے میرے سے، اب آپ ہی 2023 کے حوالے سے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، چونکہ نون لیگ نے تو اس پہ پراپر کام شروع کر دیا کہ 2023 ہم نے کیسے سیکیور کرنا ہے. اور اب شہباز صاحب جو ہے وہ متحرک ہو گئے کہ میں نے کس طرح سے معاملات جو خراب ہوئے تھے وہ ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ آپ کے لیے زیادہ بڑی تھریٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کہہ لیں کہ جس کا ریئل جو سیاست ہے یا ریئل گورننس ہے یا ریئل اسٹیٹسمین شپ ہے وہ اب آئی ہے. سو ایشوز کی سیاست ہوگی. پہلے بات ہو رہی ہے نیگیٹیوٹی کی. ابھی پیپلز پارٹی ابھی بھی نیگیٹیوٹی کی بات کر رہی ہے کہ آپ کہہ لیں جب آپ حکومت میں ہیں، پیپلز ایک صوبہ آپ چلا رہے ہیں تو وہاں پہ آج بھی 100 روپے باقی صوبوں سے آٹا مہنگا ہے. وہاں آج بھی آپ کہہ لیں کہ آپ ایک فیک فگر دے رہے ہیں کہ 26% پانی ضائع ہونے کی فگر ان کے پاس ہے، 42% پانی جو ہے اس کے حساب سے پانی مل رہا ہے. آپ یہ جو آپ کہہ لیں کہ انڈس اور جہلم کا پانی جو 0% لاس ہے، اپنا ریور چناب اور جہلم کا، اور انڈس کا جو پانی پنجاب میں ضائع ہوتا ہے وہ 9% ہے. یہ آپ جا کے 26% کلیم کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کہہ لیں کہ وہاں سیاست کر رہے ہیں کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگیٹیوٹی یہ کر رہے ہیں. ادروائز باقی تو سیاست چلی گئی ساری ایشوز پہ، سیاست چلی گئی ساری اسٹیٹسمین شپ پہ کہ کون پرفارم کرتا ہے. سو ہمارا کام تھا بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ اکانومی میں پرفارم کرنا. ہم الحمدللہ سکسیزفل ہوئے ہیں کہ ہم جو گروتھ کر رہے ہیں، جو گرو کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ سسٹینیبل ہے. وہ کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں ہے یا وہ میجک نہیں ہے، کوئی آپ کہہ رہے فکٹیشیس نمبرز نہیں ہیں. وہ ایک آپ کی مطلب ٹریڈ جو ڈیفسٹ ہے وہ کم ہو گیا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ کم ہو گیا، آپ کے لونز جو ہے بڑھنا کم ہو گئے، آپ کا جو آپ کہہ لیں جو سرکولر ڈیٹ تھا بجلی کا وہ کم ہو گیا، بجلی کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، آپ کی زراعت نے ترقی کرنا شروع کر دی، لارج اسکیل مینوفیکچر نے ترقی کرنا شروع کر دی. سو بیسک جو چیزیں ہیں جتنی لوکل آپ کہہ لیں انڈیجینس، اسے کہتے ہیں انڈیجینس، جسے کہتے ہیں مانگے تانگے کی ترقی نہیں ہے، اب لوکل ترقی ہے. لوکل ترقی آپ کے کھیت کر رہے ہیں، لوکل ترقی آپ کی فیکٹری کر رہی ہے، لوکل ترقی آپ کی مطلب آپ کی دیکھیں نا IT ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گیا. سو فنڈامنٹل جو ہیں وہ آپ کے لیے اسٹرانگ ہو گئے. فنڈامنٹل کا اسٹرانگ ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ہوپ ہے کہ لگ یہ رہا تھا شاید 22 کروڑ لوگوں کا جو ملک جو ہے ریسورس سے تھوڑے ہیں، یہ لگاتار ڈپلیٹ ہو رہا ہے، یہ لگاتار آپ
آپ کہہ لیں کہ جسے کہتے ہیں نا بلیڈ ہو رہا ہے اور اکانومی ویک ہو رہی ہے, یہ سسٹینیبل نہیں رہا. اب ثابت یہ ہوا کہ یہ سسٹینیبل ہے, اس میں گروتھ کا پوٹینشیل ہے, اور اس میں سمپل ضرورت یہ ہے کہ آپ کہہ لیں, اور اس میں پھر یہ تھا کہ اس میں لا اینڈ آرڈر کو بحال نہیں کیا جا سکتا, اس میں قانون کے نیچے لایا نہیں جا سکتا. ایک چیز اور بتائیں, یہ سب چیزیں اچھی تو ہو رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے آگے آپ کے لیے جو بڑی مشکلات ہیں وہ سیاسی مشکلات ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے, آپ کی گروتھ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے, ساری چیزیں, لیکن ظاہر ہے سیاست بھی آپ نے دیکھنی ہے ساتھ ساتھ. سیاسی محاذ پہ آپ کے لیے مشکلات ہیں, ابھی عام آدمی کے مسائل ابھی حل نہیں ہوئے. عام آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ 2018 سے بھی پیچھے چلی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مہنگائی جو ہے وہ زوروں پر ہے. ایسے میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاپولر آپ کی گورنمنٹ اس طرح سے عوام کے اندر نہیں ہے. ضمنی انتخابات اس کا ایک پیمانہ تھے, آپ نے وہاں پہ دیکھ لیا کہ 11 میں سے 10 آپ ہار گئے. ابھی جو میں نے موضوع چھیڑا تھا وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, کہ اب وہ انہیں فری اینڈ دیا میاں نواز شریف نے, یعنی اپنے باہر جانے سے تو روک لیا, وہ پیر انہوں نے شاید ویڈیو لنک پہ ہی پکڑ لیا میاں نواز شریف کی, انہیں کنونس کر لیا اور اب وہ متحرک ہو گئے. تو یہاں آپ انہیں روک پائیں گے کہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, پارٹی کی جو ٹوٹے ہوئے رابطے وہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی آپ نے 2 سوال اٹھائے ہیں. ایک یہ کہ ہم لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے, ہم انہیں ریلیف نہیں دے سکے, پہلا سوال یہ آپ نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ قوت خرید آپ کی $190 پر کیپیٹا انکم بڑھ گئی. $190 پر کیپیٹا انکم بڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی بنتی 14%. 14% جو ایروٹ ہوئی تھی کسی سٹیج پہ جا کے آپ کی قوت خرید بڑھ گئی ہے. دوسرا یہ کہ جب بیسک جو چیز ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں ترقی ہو وہ مہنگائی ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں امبیلنس اگر کریٹ ہو جائے تو وہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کی, آپ کہہ لیں کہ اگر مہنگائی کے ساتھ لوگوں کی انکم بڑھے. اگر آپ دیکھیں پچھلے 3 سال کی کہ مزدور کی انکم کتنی بڑی ہے, تو اٹس اراؤنڈ 5,000 روپیز, 25% بڑی, ٹھیک ہے. پھر آپ اگر دیکھیں کہ جو گورنمنٹ ملازم ہے, گورنمنٹ ملازم کی بھی آپ کی کتنی انکم بڑی ہے, یا جاب کرتے ہیں, اس بجٹ دیکھ لینا نا, اس بجٹ میں دیکھ لینا, میں کہتا بڑھ جائے گی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی قوت خرید بڑھ جائے گی, کم نہیں ہوگی, بڑھ جائے گی. 2 چیزیں. ابھی تک تو میں تو ابھی تک بات کروں کہ نہیں بڑھی. تیسری چیز آ گئی کہ آپ نے کہا کہ جی آپ کو کتنا بڑا چیلنج ہے شہباز شریف کا. دیکھیں اصل میں وی آر لکی کہ ہمارے مقابلے میں جو 4-5 لوگ ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, پھر اچکزئی اور فضل الرحمان, یہ داغدار لوگ ہیں. یہ باقاعدہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, سوچ سمجھ کر رہا ہوں, داغدار لوگ ہیں. اب داغدار لوگوں کی کبھی زندگی میں مارل آپ کے پاس گراؤنڈ ہی نہیں ہوتی, آپ کی سیاست کرنے کی مارل گراؤنڈ ہی نہیں ہوتی. ابھی دیکھیں جو بات کر رہے ہیں, کیا نام ہے یہاں پہ اپنا ہاشمی صاحب جو بات کر رہے تھے جمہوریت کی بات, بڑے خوبصورت لفظ بول رہے تھے. مطلب کیا جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ باپ کے بعد بیٹی, بیٹی کے بعد اس کا بیٹا, پھر اس کا داماد, پھر اس کا آگے بیٹا نالائق ہو, لائق ہو, پڑھا لکھا ہو, نہ پڑھا لکھا ہو, کتنا بھی نالائق ہو, نیم پاگل ہو, پھر بھی اس نے بننا ہے. اگر ایک فیملی کے 33 ممبر بنتے ہیں, آدھے مطلب آپ کہہ لیں جتنے بھی داغدار ہوں, پھر پوری فیملی میں ایک بچہ بھی, بالغ ایک بچہ بھی نہ بچا ہو جو منی لانڈرنگ میں انوالو نہ ہو, پھر بھی آپ سمجھیں کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں, جمہوریت کو لے کے چاہ رہے ہیں, ہماری اخلاقی قدریں ہیں, ہم اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں. اور آپ جتنی باتیں کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں, یہ سارا کچھ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو گرانا نہیں چاہتے, ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, ہم ہیٹ نہیں کرنا چاہتے. اگر ایک لفظ نے چھوڑ دیا, اگر ہمیں چھوڑ دیا جائے تو, جو نہیں بولا انہوں نے وہ میں بول رہا ہوں کہ اگر ہمیں NRO دے دیا جائے تو ہم اس میں کچھ بھی نہیں کریں گے. اگر NRO نہ دیا جائے تو ہم بلیک میل کریں گے, اداروں کو کریں گے, عدالتوں کو کریں گے, حکومت کو کریں گے, ڈسلاج کرنے کی کوشش کریں گے, پیسے لگا دیں گے, سارا کچھ کر دیں گے. اس ملک کو توڑنے کی بات بھی کر لیں گے, اس ملک کو نہ رہنے دے کی بات کر لیں گے, 1970 کی بات بھی کریں گے, بنگلہ دیش کی بات بھی کریں گے. ہم بلیک میل میں کسی بھی لیول پہ چلے جائیں گے اگر آپ ہمیں NRO نہیں دیں گے. اگر NRO دے دیں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اس ملک میں کیا ہوتا ہے ہم بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہ جو بات کر رہے ہیں اتنے داغدار لوگوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جو چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ نے کوئی اس سے ملتا جلتا بیان دیا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, یعنی کہ ٹف ٹائم دیں گے, پہلے سخت قسم کی مزاحمت ہوگی, اس کے بعد مفاہمت سے مراد آپ کو پتہ ہے کیا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, چیمہ صاحب بھی جانتے ہیں, اور عاجز دابرہ صاحب بھی بہتر جانتے ہیں کہ مفاہمت کی ڈیفینیشن مزاحمت کے بعد والی جو ہوتی ہے اس میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو میں ذرا وہ بیان مریم صاحبہ کا سنا دیتا ہوں آپ کا بھی, ناظرین کو ذرا سن لیجیے. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پاور ٹاکس ٹو پاور. پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی. ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی, آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے, چھین کے لینا پڑتا ہے. پہلے لڑیں گے, مزاحمت کریں گے, پھر مفاہمت ہو جائے گی.
یہ کیا چکر ہے نہال حاشمی صاحب؟ بی بی کو کسی نے فکرہ دیا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں موریلٹی کو نہیں ہے. موریلٹی اس میں غائب ہے فکرے میں. سر موریلٹی تو یو ٹرن کے اندر فکرے میں موریلٹی نہیں ہے. یو ٹرن کے اندر کسی نے پڑھا دیا فکرہ, انہوں نے آگے بول دیا. چلے موریلٹی کو بھول گئی. جی حاشمی صاحب, اس سے زیادہ مورالٹی کسی میں نہیں ہے. آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے پہلے مزاحمت کی تھی انگریزوں کے خلاف اور کانگریسیوں کے خلاف, تو آج آپ کو یہ ملک ملا. مسلم لیگ کی مزاحمت سے, بر صغیر کے مسلمانوں کے مزاحمت سے پاکستان بنا ہے. یہ بیچارے جمشید صاحب کو پتہ ہی نہیں کہ کیا محکوم ہے. سر میں بیچارہ کیسے ہو گیا, فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں, میں بیچارہ کیسے ہو گیا. اگر ہم مفاہمت کرتے تو آج خدا نہ خواستہ پاکستان نہ بنا ہوتا. وہ مزاحمت ہی تھی. ہاشمی صاحب اچھا خاصا کے بعد ہی مزاحمت ہی تھی سر, مفاہمت. ہاشمی صاحب اچھا خاصا آدمی, وہ بیچارہ کیسے ہو گیا. جی حاشمی صاحب, کیونکہ مزاحمت کر کے ہم نے پاکستان کے 2 حصے بنائے تھے. ہم بھول نہیں سکتے اپنے تاریخ کو, اپنے ماضی کو, اپنے باپ باپ کو, اپنے بزرگوں کو, اپنی قربانیوں کو. آپ شاید بھول جانا چاہتے ہو تو بھول جائیں. ہم نے بڑی قربانیوں سے پاکستان کو حاصل کیا تھا اور مزاحمت سے حاصل کیا تھا, مفاہمت سے نہیں کیا تھا. اور سیاسی مزاحمت یہی کہہ رہا ہوں نا, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. کر رہی ہے مریم نواز, آپ بھی میری بات کو سیکنڈ کر رہی ہیں. مریم نواز مزاحمت کی, مزاحمت ہونی چاہیے. ہم کوئی مزاحمت نہ کریں تو پھر ہمیں انگریز بھی نہیں چھوڑتا. اگر آج غزہ میں سر مزاحمت سے تو مسئلہ نہیں ہے, مفاہمت سے مسئلہ ہے. مزاحمت کے بعد ہونے والی مفاہمت سے مسئلہ ہے سر. سر کاز کا فرق ہے, کاز کا فرق ہے. وہ آزادی کا کاز تھا, یہ جرم کو چھپانے کے بعد مفاہمت سے کیا مراد ہے. ہاشمی صاحب ایک فکرہ صرف وہ دیکھیں, وہ آزادی کا کاز تھی, یہاں پہ جرم کو چھپانے کا کاز ہے. فرق یہ ہے. یہاں پر بھی آزادی ہے, غاصبوں سے آزادی. وہ لوگ جو پاکستان میں حق حکمرانی نہیں رکھتے, وہ لوگ جو پاکستان کے عوام کو مہنگے اجناس دیتے ہیں, وہ لوگ جو پاکستان کے عوام کو غریب کرتے ہیں, وہ لوگ جو کشمیر کو سودا کر لیتے ہیں, وہ لوگ جو پاکستان میں بے روزگاری پھیلاتے ہیں, وہ لوگ جو اہل نہیں ہے حکمرانی کرنے کے, انہیں چاہیے کہ پیسے واپس لے آئیں. تو سر پھر ان سے مفاہمت کیوں کریں گے آپ؟ پھر انہیں چاہیے کہ پیسے لوٹے واپس لے آئیں. کرے گا. مفاہمت ہم نے پاکستان کے عوام سے کرنا ہے. مفاہمت ہم نے حالات سے کرنا ہے. پہلے مزاحمت کریں گے پھر مفاہمت کریں گے. سر جس فلیٹ میں آپ کو جانے نہیں دیا گیا تھا وہ بیچ کے پیسے واپس لے آئیں. جمشید صاحب آپ کو شاید پتہ ہی نہیں اس فلیٹ میں یہ آپ لوگوں کی یہ جو ایک چھوٹی چھوٹی والی کون سی بات ہے یار. مجھے تو غصہ ہے نواز شریف اس بات پہ, مجھے نواز شریف پہ باقاعدہ غصہ ہے اس بات پہ. آپ اتنے پرانے ورکر آپ کو اندر نہیں جانے دیا, سچی بات ہے. میں تو بڑا دکھی ہوں اس بات پہ. آپ کہہ رہے ہیں چھوٹی ذہنیت, چھوٹی ذہنیت کیا ہے؟ میں آزاد آدمی, مجھے غصہ ہے اس بات کا. آپ اتنے پرانے ورکر آپ اندر نہیں گئے, آپ کو غصہ نہیں آیا, مجھے تو آتا ہے. I don't like this. اس فلیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ جو فیصل باڈا کی ہے, کون سے فلیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ تو سر آپ مت چھیڑے, وکیلوں کو مت چھیڑے, چھوڑ دیں. آپ پلیز حکمرانی کریں, لوگوں کو بیوقوف بنائیں, بے روزگار کریں, لوگوں پہ ظلم کریں, اور آپ کو حکمرانی بھی نہیں آتا ہے. آپ کے لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, آپ کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس بلبوتے پہ حکمرانی کی. اچھا ٹھیک ہے. عزیز دامرہ صاحب, آپ کو یہ اسٹریٹجی سمجھ آئی ہے مسلم لیگ نون کی کہ پہلے مزاحمت کرنی ہے پھر مفاہمت کرنی ہے؟ مریم نواز صاحبہ یہ فرما رہی ہیں, جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, وہ مفاہمت ہی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. جی دامرہ صاحب. دیکھیں سمر, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جمشید صاحب نے پانی کے مسئلے پہ تبصرہ کیا, اور پانی ایسا برننگ ایشو ہے. جمشید صاحب آپ سندھ تشریف لے کے آئیں اور میں آپ کو ڈاؤن اسٹریم کوٹری میں لے جاتا ہوں. وہ جو آپ کہتے ہیں نا سندھ میں جو ڈاؤن اسٹریم کوٹری میں پانی جا کے سندھ عیاشی کر رہا ہے, پانی کا ضائع کر رہا ہے. 2 جون کو ہم نے, پہلی بات تو آج ہم نے پیپلز پارٹی نے صوبے بھر میں 3 جون سے 15 جون تک صوبے بھر میں مرحلہ وار تحریک کا اعلان کر دیا ہے. یہ معاملہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لینا پڑے گا. یہ معاملہ آپ پیپلز پارٹی میں کھاتے میں نہ ڈالیں. یہ سندھ کے عوام کا, سندھ کی لائف سٹاک کا, سندھ کے پرندوں کا معاملہ ہے کہ ان کو پانی نہیں مل رہا. اور سندھ کے ٹھٹھا, سجاول, ٹنڈو محمد خان, بدین کی لاکھوں ایکڑ اراضی زمین جو ہے وہ بنجر بن چکی ہے. اور ہم دریا کے اندر یہ 2 جون کو پریس کانفرنس کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی پراپر جا رہا ہے, وہ پانی نہیں آ رہا ہے. میری اس بات سے اتفاق نہال ہاشمی صاحب بھی کریں گے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس حساس معاملے پہ آپ پلیز سیاست نہ کریں. آپ کی یہاں پر سیاست
خراب ہو رہی ہے، تباہ و برباد ہو رہی ہے. آپ ارسا کو مشورہ دیں کہ وہ ارسا ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کے طور پر قائم کریں اور جو شارٹیج ہے اس کو ختم کریں، نہ کہ ارسا موجودہ حکمرانوں کی بی ٹیم کا کردار ادا کرے. تو یہ ایک حساس معاملہ ہے پانی کا، آج بھی ہے. آپ آئے سندھ میں، میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں. پانی والے معاملے پہ تو بتا رہی ہے جو ہمیں فردوس سے جواد صاحبہ یہ بتا رہی ہے کہ پنجاب میں 8% پانی ضائع ہو رہا ہے. طور پر یہ سارا تبصرہ کر سر ذرا سن لیجئے گا ذرا گزارشات کچھ کہ فردوس جواد صاحبہ یہ بتا رہی ہیں کہ پنجاب میں صرف 8% پانی ضائع ہو رہا ہے، سندھ میں 39% پانی ضائع ہو رہا ہے. پھر محسن لغاری صاحب جو کہ پنجاب کے اریگیشن کے منسٹر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب کو 22% کمی کا سامنا ہے پانی کی، جبکہ سندھ کو 17% کمی کا سامنا ہے. کہہ رہے ہیں یہاں بھی کمی پنجاب کی زیادہ ہے. پھر وہ جو اضافے کی بات جو ارسا بتا رہا ہے کہ ہم نے جو پانی کے اضافہ کیا ہے وہ پنجاب کے لیے 18,000 کیوسکس کا اضافہ کیا ہے، جبکہ سندھ کے لیے 35,000 کیوسکس کا اضافہ کیا. اب جو اصل ایشو آ رہا ہے وہ تو قدرتی ہے کہ ایک تو جو تربیلا ڈیم ہے وہ بالکل ڈیڈ لیول کے قریب پہنچا ہے جو گلیشیئرز پگھلے نہیں اس دفعہ. اچھا دامرا صاحب جو منگلہ ڈیم ہے وہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں، اس میں پانی نہیں ہے. دامرا صاحب ایک منٹ، یہ تو قدرتی امر ہے سر. دامرا صاحب آپ کا 6,30,000 جمشید صاحب ایک منٹ، دامرا صاحب ایک منٹ سر، ایک منٹ چھوٹا سا جواب سن لیں. یہ آرگومنٹ بھی سنیں ذرا صاحب. دامرا صاحب ایک سوال سن لیں. دامرا صاحب یہ آرگومنٹ سن لیں، پھر آپ ایک جواب دیجیے گا. دامرا صاحب اس پہ بات میری سنیں گے تو آپ جواب دے سکیں گے. سر چلے جمشید صاحب میری بات سنیں گے تو آپ جواب دے سکیں گے کیونکہ آپ فیڈرل گورنمنٹ ہے، ایسا آپ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے. مثال طور پر سمرا آپ نے محسن لغاری صاحب کی بات کی، وہ میرے دوست ہیں، 6 سال ہم نے کٹھے کام کیا ہے سینٹ میں اور پانی پہ بڑا ان کو ایک ریسرچ ہے، عبور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 22% شارٹیج ہے پنجاب کی، 17% ہے سندھ کی. تو خدارہ مجھے یہ جسٹیفیکیشن جمشید صاحب کے تھرو سمجھائیں پوری قوم کو کہ پانی سندھ میں آتا ہے پنجاب سے، وہاں پر 22% شارٹیج ہے اور سندھ میں وہ کم ہو کے 17% ہوتی ہے. یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے کہ جس صوبے سے پانی آ رہا ہے اس کی کمی 22% اور جہاں پہ آ رہا ہے اس کی 17% ہے. اب فردوس عاشق ایوان صاحبہ ایک بات کہہ رہی ہے، محسن صاحب ایک سر اس کا جواب لے لیں. ارسا کے دامرا صاحب پلیز اس کا جواب لیں. ان کا پورا منہ پہ مار آپ کی طرف آتا ہوں. کیا آپ اس پروگرام میں مذمت کریں گے جمشید صاحب؟ جی ہو دا چیئرمین جی دامرا صاحب پلیز کے ممبر کو وہ فائل منہ پہ مار دیں. دامرا صاحب پلیز، وہ بی ٹیم بنی ہوئی ہو. دامرا صاحب چلے سن لیں جی. سر گزارش یہ ہے کہ سندھ کا حصہ پانی میں 42% ہے، پنجاب کا 47% ہے، 8% آپ کہہ لیں کہ بلوچستان کا ہے، 3% کا حصہ ہے. پانی جب کم ہوگا تو وہ بھی اسی حساب سے پروپورشنیٹلی کم ہوگا، زیادہ ہوگا تو وہ بھی پروپورشنیٹلی زیادہ ہوگا. لہٰذا اس وقت آپ کہہ لیں جو پانی آپ کے حصے کا جا رہا ہے اور سر ایک منٹ دامرا صاحب پلیز تھوڑے. اچھا دوسرا یہ تھا کہ سندھ میں کاٹن جلدی لگتی ہے، گندم جلدی پکتی ہے. آپ کو کاٹن کے لیے ہم نے پانی دیا ہے، آپ کی 8,60,000 ایکڑ گندم کاٹن لگی ہے بلوچستان اپنا حیدرآباد میں، اور آپ کی آپ کا سر ایک منٹ سننا 6,30,000 ہیکٹر آپ کا ٹارگٹ تھا اپنا کپاس لگانے کا. وہ آپ کا بات سنیں نا، دلیل سے بات سر میں دلیل سے بات کرنا شور کریں سر، میں بات دلیل سے کرنا شور نہ کریں پلیز. دامرا صاحب پہلے ان کی بات مکمل سن لیں پھر آپ اپنا آرگومنٹ دیجیے گا. سر سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا 6,30,000 کاٹن لگانے ہیکٹر کا مطلب ہے 15,40,000 کے لگ بھگ تقریباً یہ ٹارگٹ تھا کاٹن لگانے کا. آپ کا ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے، پانی گیا ہے اس لیے ہو رہا ہے. پھر آپ کا ٹھٹھا میں رائس لگ گئی ہے، آپ کی سانگڑ میں لگ گئی ہے، آپ کی بدین کے جو ڈسٹرکٹ ہیں، یہ لاڑکانہ کے ڈسٹرکٹ ہیں جو بلوچستان کے ہیں، یہاں پانی آپ ہمیشہ سے لیٹ دیتے ہیں، اس سال بھی لیٹ دے رہے ہیں. آپ کا پانی حصے کا مل رہا ہے، ضائع آپ زیادہ کر رہے ہیں. پانی چوری کرنے کی نعرہ میں سے آپ کو عادت ہے، ہمیں نہیں عادت. ہم نہیں کرتے. آپ کو جاگیرداروں کو پانی چوری کرنے کی کھاری کی عادت ہے، وہ کم کریں. سیاست کھاری کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اور الزام ہم پہ لگا رہے ہیں، یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے. آپ حکومت ہے، اسٹیٹس مین کی طرح بہیو کریں. آپ اگر حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن کی طرح بہیو کریں گے کوئی نہیں آپ کی سنے گا. سارے لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں. پچھلے سال آپ نے لوگوں کی کپاس ڈبو دی، آپ نے لیفٹ بینک کینال کو کینال میں آبادی کر لی تھی، اس کی وجہ سے لوگوں کی کپاس ڈوب گئی. آپ سیاست اپنے لوگوں کے ساتھ نہ کریں، سیاست ہمارے ساتھ کریں. سیاست اپنے عوام کے ساتھ نہ کریں. آپ کو مینڈیٹ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے لیے بہتری کے لیے کام کریں، آپ کر نہیں رہے، آپ چوری کرتے ہیں. چلے
یہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے کا بجائے یہ الزام والی بات ہی نہیں ہے, یہ فگر ہے, الزام والی بات ہی نہیں ہے. یہ فگر ہے, پانی چوری کرتے ہیں نعرے میں سے, لوگوں کا پانی چوری کرتے ہیں, ہاری کا پانی چوری کرتے ہیں. جس نہر پہ بڑا آدمی بیٹھا ہے چھوٹے کو پانی نہیں مل رہا. بھئی آپ اپنے عوام کا پانی چوری کرتے ہیں, نہ کریں یہ کام چھوڑ دیں. اپنے عوام کا پانی, سندھ گورنمنٹ کے, سندھ کے سارے وڈیرے اپنے عوام کا پانی چوری کرتے ہیں. سندھ کے دریائے سندھ کے دونوں طرف جو ساری فارس کی زمین پہ سر پارٹیز کے, جی مختلف پارٹیز کے وڈیرے, صرف پیپلز پارٹی کے نہیں, وہ ساری پیپل پارٹی میں. کون ہے دوسری پارٹی میں وڈیرا ہے کون؟ سارے یہاں ہو گیا, ہوا کیا, یہاں کلب بن گیا وڈیروں کا جس کا نام پیپل پارٹی ہے. پیپلز پارٹی پانی بھی چوری کر رہی ہے, احتجاج بھی کر رہی ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہی کہہ رہا ہوں, اپنے عوام کا پانی خود چوری کرتے ہیں اور انگلی کسی اور کی طرف کرتے ہیں. اپنے عوام کا پانی پیپل پارٹی خود چوری کرتے ہیں, حکومت اپنے عوام کا پانی خود چوری کرتی ہے. یہ خام کا غصہ کر رہے ہیں. ارسا ان کی پی ٹی ایم ہے یا جمشید چیمہ ارسا کا نمائندہ ہے؟ نہیں جمشید صاحب آپ ارسا کا نمائندہ ہیں. میں ارسا کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اپنے عوام کا پانی چوری نہ کریں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں, کوئی غلط بات ہے؟ نہیں, آپ کس کے نمائندے ہیں؟ بھائی میں آپ کا نمائندہ ہوں, میں عوام کا نمائندہ ہوں, میں وہاں کے عوام کا بھی نمائندہ ہوں. یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں, میں وہاں کے عوام کا بھی نمائندہ ہوں. آپ کا نعرہ سے پانی چوری نہیں ہوتا. چوری روکے نا, آپ دیکھیں, آپ کا روڑی کینال سے پانی چوری نہیں ہوتا. آپ بھی بات کریں, آپ کا دیکھیں, آپ کی خیرپور کے کینال سے, آپ کا روڑی کینال سے, آپ کا نارا کینال سے پانی چوری نہیں ہوتا. آپ کر رہے ہیں, کون کرتا ہے وہاں کو پنجاب کر رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. ان نہروں پہ پانی کون چوری کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں. چلے اور یہ پچھلے سال آپ نے میرپور کو, سانگڑ کو, میرپور سانگڑ عمرکوٹ بدین 4 ضلع آپ نے ڈبو دیے پانی میں. کس طرح میں نے ڈبوئے تھے؟ سر 4 ضلعوں کی فصل ڈبو دی. سر میرپور, بدین, سانگڑ اور عمرکوٹ 4 ضلعوں کی فصل ڈبو دی. بہت بحث ہو گئی. یہ بحث کا فائدہ کوئی نہیں ہے, الزام تراشی کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ سارے کنسنسس پیدا کریں, بڑے ڈیمز بنائیں, پانی کے بڑے ذخیرے بنائیں تاکہ پانی, اس وقت پانی کی قدرتی قلت ہے, پانی کی قدرتی قلت ہے. منگلہ ڈیم سمر عباس کی بات سنیں, اس میں کل ہے سر, سمر عباس کی بات سنیں, نہ پگھلنے کی وجہ سے پانی نہیں بھر سکا. سمر عباس کی بات سنیں, اس میں عقل ہے. کنسنسس پیدا کریں, ڈیمز بنائیں آئندہ کے لیے تاکہ یہ لڑائی نہ ہو. یہ سیاست ہے, یہ اسٹیٹسمینشپ ہے. چلیں یہی تو بات ہے. سمر عباس کی بات سنیں, اس میں اسٹیٹسمینشپ ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے جی, مجھے بریک لینی ہے جی. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے دیگر اہم پولیٹیکل معاملات کے حوالے سے, جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے. چونکہ پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی, نون لیگ, دے آر نو مور اینی تھریٹ فار پی ٹی آئی گورنمنٹ. اصل جو تھریٹ ہے وہ اندر سے ہے. جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے, بجٹ سے پہلے انہوں نے کافی کچھ گین کرنا ہے. جو ان کے تحفظات ہیں وہ ہر صورت میں گورنمنٹ نے دور کرنے, اگر دور نہ کیے تو بڑی سخت وارننگ آج جہانگیر ترین نے جاری کر دی ہے. وہ وارننگ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے, باتوں کی بریک بعد ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دوستو. ناظرین, اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے جو سب سے بڑی تھریٹ ہے وہ ہے جہانگیر خان ترین گروپ. آج پھر ایک ظہرانہ ہوا جس کے بعد جہانگیر ترین صاحب نے اپنی ہی گورنمنٹ کو خبردار کیا ہے کہ ان کے ساتھ سیاست نہ کریں بلکہ انصاف کریں, ورنہ وہ بہت کچھ ایسے راز ہیں جو وہ کھول دیں گے. تو ذرا سن لیں جہانگیر ترین صاحب نے آج کیا تھریٹ دی ہے. ہمیں 2-2.5 مہینے تو ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. آتے ہیں, تاریخ ملتی ہے, پھر جاتے ہیں, بہت دن گزر گئے. اب انصاف مل جانا چاہیے. علی ظفر صاحب کو میں بہت انتہائی ریسپیکٹ کرتا ہوں. ہمیں امید تھی کہ ابھی تک ان کی رپورٹ منظر عام پہ آ جائے گی, مگر ابھی تک نہیں آئی. رپورٹ جو ہے وہ میرے لیے مثبت ہے. کچھ باتیں ایسی معلوم ہیں جو میں میڈیا کے سامنے نہیں بتانا چاہتا. جب آئے گی رپورٹ, جو بھی ہوگا میں اس وقت میڈیا کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دوں گا. ہمارے ساتھ سیاست نہ کی جائے, ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. کہہ رہے ہیں جب آئے گی رپورٹ تو میں سارا کچھ میڈیا کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا, لیکن وہ رپورٹ آنی چاہیے اور اس میں میرے بارے میں مثبت چیزیں ہیں, وہ یہ بھی بتا رہے ہیں. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تاریخیں دی جا رہی ہیں, انتظار کروایا جا رہا ہے, سیاست ہو رہی ہے, انصاف نہیں ہو رہا. تو یہ چیمہ صاحب, یہ تو بڑے, اس کا مطلب ہے کہ ترین صاحب اگر کھل کے بولے پھر تو گورنمنٹ کے لیے بڑے خطرات ہوں گے, بڑے راز ہیں ان کے پاس, بڑی چیزیں ان کے پاس. اور ظاہر آپ بھی انہیں بجٹ, چونکہ قریب آ گیا, 1-2 ہفتے کے اندر بجٹ آ جانا ہے, اس کے بعد بجٹ جب ہو گیا وہاں منی بل پہ ووٹ کر دیا پنجاب میں یا سینٹر میں, دونوں جگہوں پہ, تو پھر ترین صاحب کے خلاف ذرا مزید کارروائی سخت کر دی جائے گی. میرا نہیں خیال ایسی کوئی چیز ہے. بیسیکلی دیکھیں, ترین صاحب انصاف مانگ رہے ہیں نا, ان کو انصاف لینے میں کوئی پرابلم نہیں, ہمیں کوئی دینے میں پرابلم نہیں ہے.
بیسیکلی یا تو نا کہ ہم کہیں جی کوئی این آر او دے دو, ترین صاحب کہہ دیں, ترین صاحب کہیں کہ یہ کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, یہ نہ کیا جائے, روکا جائے, نہیں روکا جائے اس کو, وہ تو نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں مطلب آپ کہہ لیں کہ انصاف دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو لوگ انکوائری کر رہے ہیں انہیں اپنی انکوائری رپورٹ جمع کرانی چاہیے, جو عدالت جس کے پاس کو کیس ہے وہ اپنا اس کا فیصلہ کرے. تو ترین صاحب انصاف مانگ رہے ہیں, وہ ملنا چاہیے ڈیفینیٹلی. باقی جو ہے میں سمجھتا ہوں آج تک ترین صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں, میں پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, میرے لوگ, نہ ان کے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم پارٹی کا حصہ نہیں ہیں. وہ تو کچھ میڈیا کے سامنے راز کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کون سے راز ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی اس میں کوئی خطرناک بات ہو سکتی ہے, یا وہ کریں گے یا ہے, یا کوئی ایسا راز عمران خان کی زندگی میں یا پارٹی کی زندگی میں, یا پارٹی نے کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی کرپشن کی ہو. پارٹی نے بجٹ سے پہلے رپورٹ آ جائے گی علی ظفر رپورٹ, یا انڈر دا کارپیٹ ہی رہے گی؟ نہیں دیکھیں, ہماری گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے کہ ہم نے کبھی کوئی رپورٹ انڈر دا کارپیٹ نہیں رکھی, کوئی بھی بڑی سے بڑی رپورٹ. یہ تو پرٹیکولرلی ترین صاحب کے حوالے سے آج کی ڈیٹ کون سے وعدہ تھا کہ یہ ہے کہ جو رپورٹ 31 کو آنی تھی وہ رپورٹ نہیں آئی, جو 31 مئی کی لاسٹ ڈیٹ تھی رپورٹ آنی تھی نہیں آئی. سر 31 مجھے پتا ہے رپورٹ میرے بارے میں بہتر 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے میں کوئی فرق نہیں پڑتا نا. بیسک جو بات ہے کہ جو رپورٹیں کئی ڈیکڈ نہیں آئی, ہم نے وہ آ کے ایشو کر دی. یہ تو امیجیٹ معاملہ تھا ایک نا, یہ تو ایک امیجیٹ معاملہ تھا, ان کے تحفظات تھے, وہ اپنے ایڈریس کرنے تھے, وہ رپورٹ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ تحفظات ایڈریس ہونے چاہیے. مجھے تو میں سمجھتا ہوں مجھے نہ حکومت کو کوئی اس میں اختلاف ہے, نہ ترین صاحب کو کوئی اس میں پرابلم ہے, نہ آپ کہہ لیں کہ انصاف لینے والوں کو, نہ دینے والوں کو, کسی کو بھی کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. سو میرا خیال ہے یہ تھوڑی انسیسری لگی ہے مجھے پریس کانفرنس ان کی طرف سے. وہ آنی ہے رپورٹ آنی ہے, انصاف ملے گا, کیوں نہیں ملے گا. اور باقی بھی ترین صاحب کا ویسے بھی آپ کہہ لیں بجٹ سے پہلے آ جائے گی, ان کے تحفظات دور کر دیے جائیں گے. ترین صاحب نسبتاً نہ آئے تو پھر ووٹ نہیں کریں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر نہ یہ رپورٹ ان کے تحفظات دور نہ ہوئے تو بجٹ میں منی بل پہ یہ لوگ ووٹ نہیں کریں گے. سر میں منی بل کا مجھے نہیں پتا, مجھے تو آپ کہہ لیں مارل ویلیوز کا پتہ ہے مجھے, تو مطلب آپ کہہ لیں اصولی موقف کی بات کر رہی ہیں. میں نے اوور آل ترین صاحب کو نا بہتر بزنس مین پایا ہے. ٹھیک ہے, میں بزنس مین, مجھے پتا ہے تھوڑا سا, تو آپ کہہ لیں پلس مائنس ہمیں اندازہ ہوتا ہے ٹرانزیکشنس کا, تو یہ آپ کہہ لیں میں نے ترین صاحب کو بہتر بزنس مین پایا ہے. سو مجھے نہیں, میرا نہیں خیال کہ ترین صاحب کو کسی کو رپورٹ کا کوئی ڈر ہے یا کوئی ایشو ہے ان کے ساتھ. تو کوئی گورننس میں کوئی ایشو ہو, آپ کہہ لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ترین صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. آپ نے بہتر پایا نا انہیں, میں نے بہتر بزنس مین پایا. جو میں نے ان کے وہ جو کہتے ہیں کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, وہ پھر آپ ان کی رائے سے ایگری کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو کوئی بھی رپورٹ ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز جس کی بیس پہ کوئی کام چل رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو, کوئی اوور لوکنگ ہو, کوئی آپ کا لیگل, یعنی اوور آل بزنس کے حوالے سے آپ نے ترین صاحب کو فیئر پایا ہے, کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے. ایک بہت بڑی چیز میں دوں, بہت بڑی چیز, ترین صاحب کے آپ پہلے 15% گنے میں شیئر ہے. 15% اگر شیئر ہے تو وہ جب گنا سارے لوگ 120 روپے پہ لے رہے تھے, وہ 180 روپے کا لے رہے تھے. تو یہ بڑے دل گردے کا کام ہے, یہ کوئی اتنا مطلب آپ کہہ لیں نہیں ہے. تو یہ کرنا مارل ویلیوز کی وجہ سے یہ ایک بڑی بات ہے, چھوٹی نہیں ہے یہ. سو میرے پاس یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ جس میں آپ ساری ملیں کم خرید رہی ہوں, آپ مہنگا خرید رہے ہوں, اس لیے کہ فارمر آپ کا یا آپ کا سپلائی ٹھیک رہے, تو یہ ایک مارل ویلیوز آپ کی ٹھیک ہیں, اس کا مطلب ہے. تو باقی مجھے نہیں, میرا نہیں خیال کہ ترین صاحب کو ایسا ایشو ہے, اور عمران خان کو کبھی بھی نہیں رہا. عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں وہ. سو انصاف جو ہے اس میں دو باتیں اسٹیبلش ہیں کہ عمران خان کا قریبی ترین ساتھی بھی کوئی اگر اس میں کوئی غلطی ہے, اس کی کوئی رپورٹ ایسی ہو تو انکوائری ضرور کرائے گا. یہ بات مجھے آپ کو ترین صاحب کو یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی بدترین دشمن بھی ہے تو اس کو انصاف وہ ضرور دے گا. یہ دو باتیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے. نہال ہاشمی صاحب, یہ جو آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ این آر او ہو گیا, جہانگیر ترین کو انہوں نے بہت بڑی سہولت دے دی, وہ تو جہانگیر ترین بھی یہاں پہ رو رہے ہیں. یعنی کہ اس انصاف کے حوالے سے پھر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ یہ تو پھر ایک بہتر لگ رہا ہے کہ ایک ایون ہینڈڈ اپروچ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, عمران خان صاحب کی طرف سے, کہ ان کے اپوزیشن تو چلے اختلاف کر ہی رہی ہے کہ بہتر انصاف نہیں ہو رہا, بہتر احتساب نہیں ہو رہا, اپنا ان کا رائٹ ہینڈ جہانگیر ترین بھی عمران خان سے شکوے کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ ٹھیک ہو رہا ہے پھر. صبر بھائی دیکھیے, تو یہ تو آپ نے جیسے ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ مشکلات, تو یہ اتنے نااہل اور نکمی حکومت ہے اور اتنے نااہل اور نکمے پرائم منسٹر سلیکٹڈ ہیں, اور یہ بات اسٹیبلش ہو گئی. یقیناً یہ سلیکٹڈ ہیں, یقیناً یہ سلیکٹڈ ہے جن سے اپنی پارٹی اور اپنے اے ٹی ایمز ہینڈل نہیں ہو رہے. یقیناً یہ اتنے نااہل ہیں کہ ان کے ساتھ سارے کرپٹ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً اتنے نااہل ہیں یہ
کہ ان کے دور میں اسکینڈل ہی اسکینڈل. سر یہ بات تو عمران خان کے شفاف احتساب کے بیانیوں کو تقویت نہیں دیتی کہ ان کی اپنی پارٹی کا سابق سیکرٹری جنرل بھی ان سے انصاف مانگ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سر آپ کے دور میں جن کی ویڈیو پکڑی جاتی تھی وہ بھی ریزائن نہیں کرتے تھے, ان کی پروٹیکشن ہوتی تھی. اے ٹی ایم کارڈ پرانے جہاز ان کے پاس, جب سرکاری جہاز آ گیا تو پرائیویٹ جہاز کو انہوں نے چھوڑ دیا. جب ان کے پاس اے ٹی ایم دوسرے آ گئے, ندیم بابر جیسے آ گئے, عامر کیانی سے ان کو بھی نکال دیا, عامر کیانی کو بھی نکال دیا, زلفی بخاری بھی مستعفی ہو کے چلے گئے, سارے نکل گئے, بنا دیا ہے. یہ تو ریکارڈ قائم ہو گیا ہے, یہ تو ریکارڈ قائم ہو گیا. ہاشمی صاحب کے اپنی ہی گورنمنٹ میں اپنے سب سے زیادہ وزراء اور معاونین خصوصی کو نکالا گیا ہے. یہ تو اچھا ریکارڈ ہے سر. جی سر آپ بولیں. نہیں میں تو ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں اگر نون لیگ نے کیا ہوتا میں ان کی بھی تعریف کرتا. سر آپ کی ویڈیو پکڑی جائے رانا مشہور سے تو آپ کچھ نہیں کرتے, آپ کہنے کہ آپ کے گھر سے پیسے پکڑے جائے. چلیں جواب سننے ذرا. جی سارے کرپٹ لوگ ہیں. اس حکومت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کو جب یہ کرپٹ لاتے ہیں اے ٹی ایم کو, ان کو شرمندگی بھی نہیں. عمران خان صاحب کو ان کو قطعاً کوئی شرمندگی نہیں. اور یہ کیا انصاف دیں گے کسی کو؟ یہ انصاف اپنے آپ کو نہیں دے سکے, یہ انصاف بنی گالا کے اس مکان کو نہیں دے سکے, یہ انصاف اپنے پارٹی کو نہیں دے سکے. یہ کیا کسی کو انصاف دیں گے؟ ان سے زیادہ اگر کسی نے آدمی بددیانت آدمی پاکستان میں کوئی نہیں ہے جو چوری کے الیکشن سے آج وزیر اعظم بننے کا سر. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے آپ کی جماعتوں کی, آپ کی سوچ کی, آپ کے خیالات کی, کہ کل تک آپ لوگ سارے اتنے زور و شور سے کہتے تھے کہ جہانگیر ترین کو خان صاحب کیوں نہیں پکڑتے, وہ ان کی اے ٹی ایم تھی, وہ ان کے ساتھ تھا. آج جب ان کے خلاف احتساب ہو رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کے لوگ سنبھالے نہیں جا رہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نیب کے پکڑنے کا کام ہے. نیب آئے یا پھر جوڈیشل انکوائری ہو یا پھر آزاد میڈیا جس کا گلا آپ نے گھونٹ دیا ہے, آزاد میڈیا اس کی انکوائری کرے. اور اس نے کیا ہے. آپ بیٹھے اتنا کچھ کہہ رہے ہیں, ابھی آزاد نہیں ہے میڈیا. ہاشمی صاحب اتنا کچھ آپ کہہ رہے ہیں, میڈیا آزاد نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے چلے. سر آپ تو باقاعدہ گالیاں دے رہے ہیں, میڈیا آزاد ہے تبھی دے رہے ہیں. آپ میڈیا کو دیکھیں کون سی آپ نے دلیل والی بات کی, کون سی دلیل والی بات آپ نے کی ابھی تک؟ میڈیا آزاد ہے تبھی کہہ رہے ہیں. آپ بارے میں کہا جا رہا ہے, آپ کیا انصاف دیں گے؟ آپ تو انڈر دا کارپیٹ چیزوں کو چھپا دیتے ہیں. آپ کے دور میں پیٹرول کہاں پہنچ گیا, آٹا کہاں. ٹھیک ہے سر آپ سے سستا ہے. سر آپ سے سستا ہے اور دامرا صاحب بھی سستا ہے. کہ نہال صاحب سن لیں, آپ کے دور سے ہمارے ہاں ایوریج نکال لینا. ہمارے دور میں پیٹرول سستا رہا ہے, دامرا صاحب کے دور سے ہمارے دور میں پیٹرول سستا ہے. دونوں سر کیلکولیٹ کر لیں, سر کیلکولیٹ کر کے آئے اگلی بار دور میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت مہنگا. 5 سال کی ایوریج آپ بھی نکال کے لیں, دامرا بھی لے, کل بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے دور میں پیٹرول سستا ہے, ہمارے دور میں پیٹرول سستا رہا ہے. آپ غلط بیان نہیں کرتے ہیں. یہاں بیٹھ کے اگر میں کہوں جھوٹ بولتا تو غلط نہیں لگتا. سر آپ کے دور سے ہمارے دور میں پیٹرول سستا ہے, آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. مہذب ترین لفظ استعمال کرنا غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. اچھا اور مسلسل کر رہے ہیں. ناہلوں کی مافیا. بھائی ناہل تو آپ ہیں کہ آپ کے دور میں پیٹرول مہنگا تھا, ہمارے دور میں سستا ہے. ناہل تو ساتھ آپ کے بیٹھا ہے کہ آپ کے دور میں پیٹرول سستا ہے, مہنگا تھا, ہمارے دور میں سستا ہے. چلے ٹھیک ہے. دامرا صاحب اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جہانگیر ترین صاحب والے معاملے پہ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک کر رہی ہے گورنمنٹ, ٹھیک احتساب ہو رہا ہے کہ یعنی پہلے کل تک آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں کر رہے احتساب جہانگیر ترین کا, اس وقت آپ کو بڑا اعتراض تھا, آج اب ہو رہا ہے. جہانگیر ترین بھی عمران خان کی طرف سے اس احتساب پہ, عمران خان کے اپنے ساتھی بھی جو ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ احتساب جو ہے وہ ایون ہینڈڈ چل رہا ہے. کل تک آپ کہہ رہے صرف ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان اپنے قریبی ترین بندے کو انہوں نے احتساب کے اس میں سے نظام سے گزار رہے ہیں, چکی سے گزار رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سب کو ٹھیک ہو رہا ہے, احتساب ٹھیک ہو رہا ہے, خان صاحب کے اپنے ساتھی نکالے جا رہے ہیں. سمر پہلی بات تو میں جمشید صاحب سے اپیل کروں گا کہ اگر وہ تحمل کے ساتھ بات میری سنیں گے تو میرے خیال میں ان کی مدد ہی کر رہا ہوں گا اس باتوں میں. اور جہاں تک آپ جب ترین صاحب کے کیس کی اسپیشلی بات کرتے ہیں نا سمر بھائی, تو میں صرف جمشید صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اوورآل پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں کہ ان کا جو چہرے کا رنگ ہے نا وہ بالکل زرد ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اس بات پہ کیوں ناراض ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کے خلاف احتساب کیا. دیکھیں نہیں, جہانگیر ترین کیس کے بعد اس حکومت کی منافقت چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے اور چہرے پہ منافقت کا جو پردہ تھا وہ اتر جاتا ہے. نمبر 1,
کہ اس پرائم منسٹر کو کس نے یہ اجازت دی؟ اللہ میاں نے اس پرائم منسٹر کو اپنے جو سو کالڈ احتساب تھا نا اس کے لیے چند مواقع فراہم کیے. مثال کے طور پر جب 400% دوائی مہنگی ہوئی جو قوم آج بھی خرید کر رہی ہے، اس میں ایک وزیر کو انہوں نے اتارا مگر وہ جیل میں نہیں گیا، وہ کسی انکوائری کو فیس نہیں کر رہا، اس کو کسی دوسرے عہدے سے نواز دیا گیا. اب آتے ہیں ہم ترین صاحب کے حوالے سے. دیکھیں ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہا ہے، ایک شخص جس کی جو آلریڈی انڈر انویسٹیگیشن ہے ایف آئی اے کے انڈر، وہ 2 ایف آئی آروں کو فیس کر رہا ہے. آپ نے اپنے ہی پارٹی کے ایک سینیٹر کو اٹھایا اور اپنی ایک ذاتی عدالت قائم کر کے اس کو جج بنا دیا کہ آپ انکوائری کریں. تو ایف آئی اے کہاں گیا؟ آپ عدم اعتماد کر رہے ہیں ایف آئی اے کو. سر یہاں تک میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایف آئی اے نے جہانگیر ترین کے خلاف کوئی وکٹمائزیشن کی ہے، شہزاد اکبر نے آپ ہی کے انڈر کوئی وکٹمائزیشن کی ہے. تو وہ جو بشیر میمون کے الزامات تھے وہ بالکل درست ہے. یہ آپ کا سو کالڈ احتساب ہے، یہ سو کالڈ بشیر میمون بھی اچھا لگنے لگ گیا ہے. آپ کو موقع دیا مگر آپ اپنے شخص کو انارو دے رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر علی ظفر کی رپورٹ صحیح ثابت ہوتی ہے تو کیا ایف آئی اے کو تالے لگ جائیں گے اور آپ یہ بات ایڈمٹ کریں گے کہ ہاں ایف آئی اے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی رہی ہے؟ تو پھر خورشید شاہ صاحب نے کیا قصور کیا کہ 2 سال سے بیٹھے ہیں؟ یہ جو دامرا صاحب آپ بات کر رہے ہیں علی ظفر صاحب کو ایف آئی اے کے معاملات کے اندر دخل اندازی کا اختیار دینا، یہ غلط ہے. ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. He is nobody to interfere in FIA's matter. وہ نہیں کر سکتے، نہ وہ وہاں سے ریکارڈ جا کے ان سے مانگ سکتے ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور دوسری جو بات کر رہے ہیں یہاں تک تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. لیکن جہانگیر ترین بھی تو آج وہی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ سیاست ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا. وہ منافقت ہے. وہ مان ہی نہیں. سر میرا ایک کور آپ کو خان صاحب کی طرف سے دامرا صاحب میرا ایک منٹ لے لیں. کر رہے ہو چکے بجٹ آ رہا آگے. سر دامرا صاحب میرا ایک منٹ لے لیں. دامرا صاحب پلیز ایک فکرہ کے کمنٹ لے لیں. کو آپ اس طرح دامرا صاحب صرف ایک آپ کی غلط فہمی دور کروں میں کہ دیکھیں جو آپ کہہ لیں اس میں جو علی ظفر کا کام ہے، چونکہ جہانگیر ترین صاحب کا الزام یہ تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے شہزاد اکبر اس انکوائری کو انفلوئنس کر رہا ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ جو علی ظفر کا کام ہے وہ شہزاد اکبر اس انکوائری کو انفلوئنس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ پروو کرنا ہے. اس کا کام ایف آئی اے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا کام کوئی جہانگیر ترین صاحب کی انکوائری کرنا نہیں ہے. اس کا کام سمپل یہ ہے کہ کہیں بھی آپ کہہ لیں کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں کر رہا، یہ دیکھنا ہے. تو یہ سہولت آپ نے میاں شہباز شریف کو نہیں دی، یہ سہولت آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو نہیں دی کہ وہ بھی تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ احتساب کے نام پہ زیادتی ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں ناانصافی ہو رہی ہے، انتقام ہو رہا ہے. وہ شہباز شریف صاحب سہولت مانگے، ہم دے دیتے ہیں ان کو بھی. 2-3 آپ کہہ لیں کہ کوئی آپ کے لیے عوامی جوری بنا دیتے ہیں کہ کیا شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی تھی یا نہیں کی تھی. آپ کے لیے صحافیوں کی جوری بنا دیتے ہیں کہ وہ جا کے پروب کریں کہ جو ان کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے ہیں، ان کی وائف کے، دوسری وائف کے، تیسری وائف کے، چوتھی وائف کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں، وہ جائز گئے تھے یا نہیں گئے تھے. اس اکاؤنٹ میں پیسے جو ریفلیکٹ ہوئے تھے یا نہیں ریفلیکٹ ہوئے تھے، وہ آئے کہاں سے تھے، آپ انکوائری بنا دیتے ہیں. آپ اگر چاہیں تو عوامی جوری بنا دیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سر یہ سہولت ہم شہباز شریف کو دینے کو تیار ہیں. آ جائیں ہاشمی صاحب، یہ سہولت ہم شہباز شریف کو دینے کو تیار ہیں. آپ کہیں تو آپ کہہ لیں ججز کی جوری بنا دیتے ہیں، آپ کہیں تو آپ کہہ لیں صحافیوں کو بنا دیتے ہیں، آپ کہیں تو عوام میں سے 2 کریڈیبل بندوں کو بناتے ہیں. سر ایک منٹ وہ جو منی لانڈرنگ تھی شہباز شریف صاحب کے ذمہ وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ پیسے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، انہی کی پارٹی کا سینیٹر لگائیں گے جی، اعظم نذیر طارق صاحب کو لگائیں گے. نہیں میں ان کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں تو عوامی کی بات کرتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں عوام کے بندے کی بات کریں نا، لگا دیتے ہیں. آپ آئیں عوامی جوری بنا دیتے ہیں. ہاں بینکر لگا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے صاحب کے فلیٹوں کا کچھ بتائیں تو صحیح نا بھائی آپ. اچھا وہ سر میں کہتا ہوں ہم شہباز شریف کو یہ سہولت دینے کو تیار ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کو دی. آپ یہ سہولت عمران خان صاحب کو دے دیں، آپ یہ سہولت سر ہم دینے کو تیار ہیں، ہم دے رہے ہیں بھائی. آپ بھی سینیٹر اعظم نذیر آپ کہتے ہیں کریڈیبل بینکر لگا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کریڈیبل صحافی لگا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسپیشل ججز لگا دیتے ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں انصاف عمران خان دیں گے، عدالتیں نہیں دیں گی. آپ عدالتوں کو سر ہم بات ہی نہیں کر رہے. میں تو نہیں، وہ تو دنیا میں رواج ہے، عوامی جوری کا رواج ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں وہ تو جو آپ کے احتساب کی شفافیت کے حوالے سے جو آپ کے اعتراضات ہیں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے تحفظات دور کر دیتے ہیں. یہاں پر عمران خان کا سر اکاؤنٹ میں پیسے ریفلیکٹ ہوئے یا نہیں ہوئے اکاؤنٹس دیکھ لیتے ہیں، بینکر کو دکھا دیتے ہیں.
صحافیوں کو دکھا دیتے ہیں, ججز کو دکھا دیتے ہیں, وکیلوں کو دکھا دیتے ہیں, اگر آگے بتائیں کہ نہیں ہوئے تو جی ہاشمی صاحب نے ایک ضمانت دی ہے شہباز شریف صاحب کو, انہوں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا ججز نے کہ آپ غلط, آپ ڈرتے ہیں اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو آپ جیلوں میں رکھتے ہیں. سر وہ اپنی پارٹی کے بندے پر سپریم کورٹ نے اس پہ سوال اٹھایا ہے, سپریم کورٹ پہ سوال اٹھایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیسے کر دیا. صاحب میں نے آپ کی طرح سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکی نہیں دینی. میں اس ملک میں رہتا ہوں, میں اس ملک کے آئین کو مانتا ہوں, میں نے اس ملک کے عدالت کو ماننا ہے, میں نے اداروں کو ماننا ہے, میں نے آپ کی طرح کھڑے ہو کے دھمکیاں نہیں دینی. سچی بات ہے. نیور, پلیز ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام می کہ میں ججز کو دھمکیاں دوں, میں ججز کو غلط کہوں. ایک اور معاملہ بڑا, میں نے ذرا اس پہ بات کرنی ہے. ناظرین, آزاد کشمیر کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں قانون ساز اسمبلی کے, اور جو موجودہ حکومت کی مدت ہے وہ اگلے 1-2 دن کے اندر ختم ہو رہی ہے, اور اس میں اب آرٹیکل 149 جو آزاد کشمیر قانون ساز, جو آزاد کشمیر کا عبوری آئینی ایکٹ ہے, اس کے تحت یہ آزاد کشمیر اسمبلی نے آگے اس کی ڈیٹ دینی ہوتی ہے. تو جولائی میں یہ انتخابات ہونے ہیں, لیکن NCOC کی طرف سے یہ سفارش آئی ہے کہ جولائی میں انتخابات نہ کیے جائیں کورونا وبا کی وجہ سے. اس پر پیپلز پارٹی نے بھی یہ آفر رد کر دی ہے, یہ تجویز رد کر دی ہے, اور مسلم لیگ نون نے بھی یہ تجویز جو سفارش NCOC کی وہ رد کر دی ہے, اور آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے بھی NCOC کی یہ تجویز رد کر دی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ الیکشن ٹائم پر کرانے کے پابند ہیں, چونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے زمینی حقائق کو تو پاکستان تحریک انصاف کو آزاد کشمیر کے انتخابات میں انتہائی مشکل کا سامنا ہے. ابھی تک جو کینڈیڈیٹس اناؤنس ہوئے ہیں 45 نشستوں میں سے 34 پر, ان 34 نشستوں پہ تو کینڈیڈیٹ آ گئے ہیں, جن میں سے 4 ایسے ہیں جو آدھا گھنٹہ پہلے تحریک انصاف میں شامل ہوئے, 6 بجے ہفتے کے روز تحریک انصاف میں شامل ہوئے, اور 6:30 بجے ان کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے. یعنی کہ آدھا گھنٹہ ان کی تحریک انصاف میں ٹوٹل ان کی شمولیت تھی, لائف تھی, ان کی سروس تھی تحریک انصاف کے اندر, اور آدھے گھنٹے کے اندر وہ ٹکٹ ہولڈر بھی بن گئے. اور ابھی بھی 11 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ PTI کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. پسند پارٹی ہے, ابھی بھی 11 حلقوں پہ PTI کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, اور یہ تحفظات, یہ ایک اعتراض اٹھا رہی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعت آزاد کشمیر کی کہ PTI جو ہے وہ ٹائم گین کرنا چاہتی ہے کہ مزید 11 حلقوں پر اسے سوٹیبل کینڈیڈیٹس مل جائیں. اس لیے NCOC کو ایسے کسی بھی قسم کی سیاسی انفلوئنس میں نہیں آنا چاہیے. NCOC نے بہت اچھا کام کیا ہے کرونا وبا کے حوالے سے, اس لیے اسے تمام سیاسی معاملات سے بالاتر رہنا چاہیے, غیر متنازع ہی رہنا چاہیے. آج کی شو میں مہمانوں کا شکریہ, اپنے پروگرام میں جوائن کیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.